अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 23 अगस्त दिन हफ्ते का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के सियासी और अदालती महाज से जुड़ी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। ब्रसल्स में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और सुहेल वड़ाइच के दरमियान मुलाकात होती है, कॉलम लिखे जाते हैं, DGISPR की जानिब से तरदीद होती है और उसके बाद इमरान खान के बांझों की गिरफ्तारी और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर कुछ और डेवलपमेंट्स होती हैं। मगर ये कॉलम लिखे जाने वाला मामला जो है ये दब नहीं सका। DGISPR की तरदीद के बाद अब बिल आखिर सुहेल वड़ाइच साहब भी बोल पड़े हैं। उन्होंने खामोशी तोड़ी है और अपना एक जवाब जो है वो भी मंजर आम पे लाए हैं और साथ ही ये मुतालबा भी किया है कि उन्हें सज़ा भी दी जाए। ये जो उनकी वजाहत है उसके आने के फ़ौरन बाद एक डेवलपमेंट ये होती है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा सहाफ़ी हैं जो कि पैगाम रसानी का काम करते हैं, उन्होंने वो वजाहत मुस्तरद कर दी है। जबकि दूसरी जानिब वही पुराना तरीक़ाकार के सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो जिस तरह से प्रॉक्सी दरख्वास्तें दायर की जाती हैं और FIR जो हैं वो नामज़द होती हैं, उसका सिलसिला जो है वो भी शुरू हुआ और लाहौर में सुहेल वड़ाइच के ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज करने के हवाले से दरख्वास्त जो है वो भी डाली गई है। जबकि अगर अदालती महाज से देखें तो मामला अगेन 9 मई का है। इमरान खान की ज़मानतों के बाद जैसे ये निज़ाम जो है वो बुखला सा गया है। अलीमा खान के दोनों साहबजादे, एक को पहले अगवा किया गया तो फुटेज मंजर आम पे आती है, गिरफ्तारी डाल दी जाती है और उसके बाद फिर 8 दिनों का रिमांड दिया जाता है। जबकि दूसरे साहबजादे को अगवा कर लिया जाता है और अभी तक उन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। तो 27 माह हो चुके हैं 9 मई को और उन 27 माह के बाद भी रियासत जो है वो 9 मई को एक तमाशा बनाती जा रही है। और 9 मई पर तो अब ऐसे सवालात खड़े होना शुरू हुए हैं कि मुस्लिम लीग नून जो कि 9 मई वाक़े की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है, वो भी अब जजों की जानिब से जो फैसले दिए गए हैं, सज़ाएं सुनाई गई हैं, उनका दिफा करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं और उसका दिफा करने से अपना दामन छुड़ाते नज़र आ रहे हैं। और एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि एक और सहाफ़ी हैं खालिद जमील साहब, उन्हें भी गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार किया गया FIA की जानिब से और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। अगेन वही सारे पुराने मामलात हैं। तो इससे पहले कि मैं सुहेल वड़ाइच साहब ने जो खामोशी तोड़ी है और जवाब दिया है उसके ऊपर आऊँ, मेरा पहले दिन से एक क्लियर स्टांस है इस मामले पे। देखिए, सुहेल वड़ाइच साहब का इस हद तक क्रेडिट ज़रूर है कि वो काफ़ी अरसे से लगे हुए थे, बिल आखिर वो फील्ड मार्शल तक पहुंचने में कामयाब हुए और उसके बाद वो जो मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद अभी तक मामला जो है वो मुतनाज़ है। यानी मुलाकात के जो वहाँ पर ब्रसल्स में इवेंट था, फील्ड मार्शल के जो मेज़बान थे वो पहले आकर सुहेल वड़ाइच साहब के हक़ में बड़ी गवाही देते हैं, फिर DGISPR साहब उसकी तरदीद करते हैं तो मेज़बान को भी अपना बयान बदलना पड़ता है और वो भी अपने पुराने बयान से मुकर जाते हैं। तो ये सारा सिनेरियो हुआ। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट किसी भी एक सहाफ़ी के लिए ये ज़रूर है कि वो शख्स पहुँचा है वहाँ पर और उसने कॉलम्स भी लिखे और बहुत सारी चीज़ें जो है रिपोर्ट भी की हैं। लेकिन जहाँ वो बिला वजह इस मुल्क के जर्नलों को मसीहा और सियासतदानों को करप्ट और नाअहल साबित करने की कोशिश करते हैं, उस मामले पर मेरा सुहेल वड़ाइच साहब से बड़ा कैटेगोरिकल इख्तलाफ है और उस मामले पर मैंने तनकीद भी की है। मगर आप ये अंदाज़ा कीजिए कि जिस तरह से ये एक हमारे ताकतवर इलीट का एक वतीरा रहा है हमेशा से कि आप किसी भी सहाफ़ी को पहले इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। और फिर गुज़श्ता रोज़ DGISPR साहब के जो अल्फाज थे सुहेल वड़ाइच साहब के हवाले से वो भी किसी किस्म की कोई मुनासिब गुफ्तगू नहीं थी। और इस हवाले से और भी बहुत सारी तफसीलात हैं जो फिर आइंदा कुछ दिनों तक आएंगी। और इसी हवाले से सुहेल वड़ाइच साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी अपने कॉलम में ऐसी लिखी हैं जिससे ये तासुर नहीं जाता कि जिस तरह से वो अपनी स्टोरी से पीछे हटे हैं। लेकिन उन्होंने लफाजी तो उनके पास बेशुमार है और जिस तरह से उन्होंने अपना जवाब दिया है उसकी भी अगेन दाद देनी पड़ेगी। मामला दिलचस्प है, आपके सामने रखूंगा। उससे पहले 9 मई के कुछ वाक़यात पे आ जाते हैं कि देखिए 9 मई पर पहले भी सवाल उठ रहे थे। जिस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं, अभी गुज़श्ता रात ही एक निजी TV चैनल पर PMLN के रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं तलाल चौधरी साहब, उनसे सवाल हुआ कि जिस तरह के 9 मई के फ़ैसले आ रहे हैं, पुलिस वाले 2 गवाह हैं, मरकज़ी गवाह हैं, जज इसी एक केस में उन गवाहों की कुछ मुल्ज़मान की हद तक गवाही को कबूल करता है, कुछ को झुठला देता है। तो ये किस तरह के स्टार विटनेसेस हैं? इस पर वैसे तो कानूनी अंदाज में मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान में कानून, आइन और अदालती नज़ायर की अमलदारी होती तो इन गवाहों की गवाही को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया जाता। लेकिन चूँकि जजेस फ़ैसला सुना रहे हैं, फ़ैसले कहीं और से लिखे आ रहे हैं, तो तलाल चौधरी साहब ने अपना दामन छुड़ाया। उन्होंने कहा कि जनाब ये मामलात जो हैं वो अदालतों के हैं, आप ये मामलात अदालतों से पूछिए। यानी 9 मई का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, जिसको 9 मई की वजह से वजारत मिली हुई है, चलें PMLN को छोड़िए, इंडिविजुअली तलाल चौधरी साहब के ऊपर आते हैं, तो वो भी अपना दामन छुड़ाने लगे हैं। इस तरह का है। और फिर एक आप तमाशा अभी भी 9 मई के मुकदमात का बना रहे हैं।
وہ جو علیمہ خان صاحبہ کے پہلے صاحبزادے تھے، ان کا سیاست سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ 9 مئی کے دن وہ لاہور یا جناح ہاؤس جس مقدمے میں آپ نے گرفتاری ڈالی ہے، اس سے 750 کلومیٹر دور چترال میں موجود تھے، تصاویر دکھائی گئی ہیں۔ لیکن جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ چونکہ وکلا نے تصاویر چاہے دکھائی ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن ابھی یہ کیس جو ہے وہ مزید انکوائری کا ہے، پولیس انکوائری کر کے بتائے گی کہ وہ اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور تماشا، جو علیمہ خان صاحبہ کے جو دوسرے صاحبزادے تھے، شیر شاہ ان کا نام ہے، ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ وہ 9 مئی کے مرکزی جو مقدمہ ہے جناح ہاؤس، اس میں نامزد تو ضرور تھے، لیکن گزشتہ 2 سال سے ان کی کوئی طلبی نہیں ہوئی، ان کو کہیں سمن نہیں کیا گیا، انہیں اریسٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ لیکن پہلے بیٹے کی گرفتاری، وہ بھی اغوا تھا، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پہ آئی تھی تو آپ نے گرفتاری ڈال دی۔ اور پھر دوسرا بیٹا، انہیں اغوا کر لیا گیا اور پولیس نے گرفتاری ڈالنے سے انکار کیا ہے اور ابھی تک انہیں منظر عام پہ نہیں لایا گیا۔ یعنی ایک سابق وزیر اعظم کا بھانجا، اس کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ عمران خان کا بھانجا ہے، علیمہ خان کا قصور یہی ہے کہ وہ عمران خان کی بہن ہے۔ بشرا بی بی کے حوالے سے جس طرح سے جیل میں ان کے ساتھ رکھے گئے سلوک کے اوپر تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، تو ان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں۔ تو عمران خان سے جڑا کوئی بھی شخص ہو، سیاستدان ہو، وہ اس وقت ریاست کا سب سے بڑا ملزم ہے۔ یعنی پورا خاندان، عمران خان کے دونوں بھانجے، علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے، وہ آج ایک اریسٹ ہے اور ایک اغوا ہے۔ عمران خان کا ایک اور بھانجا، وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا صاحبزادہ، وہ فوجی عدالتوں میں جیل کاٹ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات تھے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے اور اہم ترین معاملے پر کہ یہ جو سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف پیکا ایکٹ کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اگین اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ آج کے گزشتہ روز بھی جو ایک اور صحافی ہیں انہیں اریسٹ کیا گیا تھا پیکا ایکٹ کے خلاف، ان کے خلاف بھی مقدمہ ہے۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے وہ حرکت میں آئی اور گزشتہ روز انہوں گرفتار کیا گیا۔ تو جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وضاحت مسترد ہو گئی ہے، کالم پہ میں آتا ہوں۔ لاہور کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو ایک درخواست دی گئی ہے اور اس پر ڈپٹی ڈائریکٹر نے غالباً ڈائری نمبر بھی لکھا ہوا ہے اپنے سگنیچرز کے ساتھ۔ اب مقدمہ کیا جاتا ہے یا نہیں، لیکن یہ پرانے اسی طرح کے وتیرے، ایک وقت تھا کہ اشر شریف صاحب کے اوپر بھی اسی طرح کی ایف آئی آرز ہوئی تھیں اور پھر وہ ملک بدر ہوئے۔ اس سے قبل جتنے بھی صحافی ہیں، یو نیم اٹ، عمران ریاض خان صاحب ہو گئے، دیگر کئی صحافی جو اٹھائے گئے، کوئی اغوا کیا گیا، کوئی گرفتار کیا گیا۔ تو لکھا گیا ہے، عنوان ہے کہ جعلی خبروں کے پھیلاؤ پر ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست ہے۔ سہیل وڑائچ نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور روزنامہ جنگ میں لکھا کہ جنرل عاصم منیر نے جب سیاست پر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سیاسی مفاہمت صرف اسی صورت میں ممکن ہے جیسے مخلصانہ صد کے دل سے معافی مانگی جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ بھی اس دعوے کی تردید کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ کچھ افراد ذاتی تشہیر کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ عرض گزارش یہ ہے کہ سہیل وڑائچ کی یہ خبر جو ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ان کے روزنامہ جنگ میں پڑھی گئی ہے اور یہ گمراہ کن خبر ہے، لہٰذا سہیل وڑائچ کے خلاف ایک فوجداری مقدمہ درج کیا جائے کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر جھوٹی اور گمراہ کن معلومات پھیلائی ہیں جس کا مقصد محض ذاتی تشہیر ہے اور اس سے ایک معزز ادارے کے ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب نے جو خاموشی توڑی ہے جناب، وہ لکھتے ہیں کسی اور ویب سائٹ پر، ویسے انداز ان کا کالم کا ہے، کسی اور ویب سائٹ پر انہوں نے چھاپا ہے، یا تو جنگ میں ان کا کالم جو ہے وہ چھاپنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کل یا جو آئندہ کچھ دن ہیں اس میں سہیل وڑائچ صاحب کا کالم نام چھپتا ہو، لیکن اگر اہم معاملہ ہو تو کالم چھپ بھی جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کسی اور ویب سائٹ پر یہ کالم چھاپا ہے، وجہ کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عنوان اس کا ہے بڑی سیاست اور ادنا صحافتی کارکن تحریک انصاف۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اپنے جواب دیتے ہوئے، اور پھر اس کالم کے حوالے سے بھی لکھا ہے اور یہ بھی کیا ہے، بار بار یہ کلیم کیا، یہ چیلنج کیا کہ انہیں سزا دی جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اوورسیز کے سب سے بڑے اور ہونہار رہنما زلفی بخاری صاحب نے فرمایا سہیل وڑائچ از ڈسٹرائڈ، بریکٹ میں ہے سہیل وڑائچ تباہ ہو گیا۔ میرے خلاف پی ٹی آئی ٹرولز اور ڈالر کمانے والے ویلاگرز کی جانب سے ٹاؤٹ فوج کا ایجنٹ، باتھ روم دھونے والا کہہ کر چلائی گئی مہم کا میں نے بطور صحافتی روایات 5 دن تک جواب نہیں دیا اور نہ ہی میرے 40 سالہ صحافتی تاریخ کو مسخ کرنے والوں کو جواب دوں گا۔ ذاتی الزامات کے حوالے سے کسی تبصرے اور جواب کی ضرورت نہیں، آنے والا وقت اور لکھی جانے والی تاریخ ہر معاملے کو واضح کر دے گی۔ میں نے زندگی میں لڑائی جھگڑے تو تکار سے ہمیشہ اجتناب کیا ہے اور اب بھی بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میری یہی رائے قائم ہے۔ جناب احمد شریف چودھری ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں ذاتی احترام ہے، ذاتی ملاقاتوں میں وہ بہت خوشگوار ہیں، مگر انہوں نے جن باتوں کی تردید کی ان کا ذکر مذکورہ کالم میں نہیں تھا۔
شاید انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر بات کی۔ سہیل وڑائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو میرے کالم کی سمجھ ہی نہیں آئی اور اس کالم سے میرا کوئی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر اس حوالے سے کوئی سوال اب بھی موجود ہے تو میں اس کی وضاحت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں۔ پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی سہیل وڑائے نے مستند طور پر فرمایا یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نے مستند طور پر فرمایا کہ فیلڈ مارشل نے کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ میرے پورے کالم کو دوبارہ پڑھ لیں، میں نے کہیں یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا کہ میں نے انٹرویو کیا ہے۔ میرے کالم کا عنوان ہی پہلی ملاقات ہے، نہ کچھ اس سے زیادہ نہ کچھ اس سے کم۔ میں نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ 1 to 1 ملاقات تھی۔ جس تقریب میں 800 حاضرین موجود تھے تو وہاں چند لوگوں کے سامنے ہونے والی گفتگو نہ ہی آف دا ریکارڈ تھی۔ 9 مئی عمران خان اور معافی کے حوالے سے وہاں کوئی بات نہیں ہوئی، یہ بات بالکل درست ہے۔ براہ کرم اس کالم کو دوبارہ پڑھیں، اس میں سرے سے ہی 9 مئی عمران خان اور ان کی معافی کا کوئی ذکر نہیں۔ میں نے صرف ایک فقرہ لکھا کہ سیاسی مصالحت کے حوالے سے انہوں نے یعنی آرمی چیف نے قرآن کی آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا۔ اب لوگوں اور ٹرول نے اس سے کیا تاثر لیا وہ ان کی مرضی۔ گویا جن پوائنٹس کے اتنے بڑے پیمانے پر تردید کی گئی ان کا تو فسانے میں ذکر ہی نہیں تھا، کسی کے اپنے ذہن میں ہو تو وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ دھیمے لفظوں میں سہیل وڑائے صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں کہ حضور یہ آپ کے ذہن کی اختراع تھی، اگر آپ نے بھی تردید کی ہے، باقی کچھ لوگ بھی عمران خان کے حوالے سے سمجھے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اچھا، یہاں پر میرا ایک بنیادی سا سوال ہے، اس وقت سیاسی مصلحت نون لیگ کرے گی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کرے گی، ایم کیو ایم کرے گی، جے یو آئی ایف کرے گی؟ دو مخالف فریق ہیں نا پاکستان کی سیاست میں، یہ تو ایک حقیقت ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف یا بالخصوص عمران خان اور ملٹری قیادت، تو اب سیاسی مصالحت کے حوالے سے کس حوالے سے بات کی گئی ہے اس کا جواب آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ سہیل وڑائے صاحب مزید کہتے ہیں کہ بطور ادنا ترین صحافتی کارکن میری رائے میں صحافت اور سیاست دونوں جمہوریت کی اولادیں بھی ہیں اور پڑوسی بھی، مگر دونوں گھروں کے درمیان کوئی گھومنے والا دروازہ نہیں ہے، ٹھوس دیوار ہے۔ اس مقدس دیوار کو پھلانگے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا۔ بدقسمتی سے سیاسی کارکنوں نے صحافت کی دیوار پھلانگ کر اس کے صحن کو رستہ بنا لیا ہے۔ استاذی نصرت جاوید کے بقول ذات کا رپورٹر ہوں، اس لیے میری حدود صحافیانہ ہیں۔ جو سنا جو دیکھا اس کو لکھ دیا۔ اگین وہ اپنی خبر پہ قائم ہے جناب سہیل وڑائے صاحب، جو سنا جو دیکھا اس کو لکھ دیا، لیکن کانٹیکسٹ تھوڑا کچھ اور لکھ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات کا احوال لکھنے پر تحریک انصاف کے نظریاتی لیڈر اور میرے درینہ مہربان شہباز گل اور ملک کے جام باز ہیرو فیصل ووڈا دونوں واپس ایک ہی صفحے پر آ گئے جب کبھی دونوں محبت عمران مشترک ہوا کرتی تھی۔ دونوں میرے کالم کو مسترد کرتے رہے۔ اب یہاں پر انہوں نے سہیل وڑائے صاحب نے فیصل ووڈا صاحب کو اور شہباز گل صاحب کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ انقلابی حماد اظہر، نونی متوالے اور جیالے سبھی مجھے خوش آمدی اور جنگ جیو نیوز کا غیر ذمہ دارانہ قرار دے رہے ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ ان سب مہربانوں کے الزامات 100% سچے ہیں۔ میں پرانا عادی مجرم ہوں۔ ان سب کا میرے خلاف اکٹھ میری سیاہ کاری اور ان کی نیکوکاری کو ثابت کرتا ہے۔ میں ایک ادنا اور عاجز قلم کار ہوں، جبکہ میرے نقاد عہدے، رتبے اور عظمت میں مجھ سے کہیں تر بلند ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کی ابتدا آج کی نہیں، اب جبکہ میں معتوب، خوش آمدی، غدار، ٹاؤٹ اور غیر ذمہ دار ٹھہرا ہی دیا گیا ہوں تو باقی جرائم کا اعتراف بھی کر لوں تاکہ سزا اکٹھی ہی مل جائے۔ فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات والا کالم میرا پہلا جرم نہیں۔ اس عاجز نے 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں جنرل ضیاء الحق کی محمد خان جنیجو کے خلاف چارج شیٹ انہی کے منہ زبانی شائع کی تھی۔ شیخو پورہ کے مدرسے میں ہونے والی تقریر لاہور کے بڑے بڑے سینئر صحافی موجود تھے۔ انہوں نے مصلحتاً وہ فکرے رپورٹ نہیں کیے جو 1985 کی اسمبلی کے خلاف تھے، مگر مجھ سے سرزد ہو گئے۔ مجھے اس پر بھی سزا ملنی چاہیے۔ ضیاء الحق نے بطور لیکچرار توسا ٹرانسفر کیا، اس کی کہانی الگ ہے۔ نواز شریف جلا وطن ہوئے تو ان کا نام تک شائع کرنے پر پابندی تھی۔ یہ سیاہکار وہ پہلا صحافی تھا جس نے جدہ جا کر میاں نواز شریف سے ملاقات کی، ان کا انٹرویو کیا اور حالات روزنامہ جنگ کے میگزین میں شائع ہوئے تو جنرل پرویز مشرف نے خاصا برا منایا۔ واقعہ ہی یہ خوشامد تھی، اس کی سزا بھی دیں۔ جنرل مشرف برسر اقتدار تھے تو میری نواز شریف صاحب کی کہانی ان کی زبانی کے نام سے کتاب غدار کون شائع ہوئی۔ جنرل مشرف نے اس کے خلاف ڈیلی ٹائمز میں انٹرویو دیا، مگر جب جنرل مشرف اقتدار سے رخصت ہوئے تو لندن جا کر ان کا پہلا انٹرویو اسی خادم نے کیا۔
یاد رہے کہ جب نواز شریف اور جنرل مشرف میں سے یہ انٹرویوز کیے تو اس وقت دونوں جنگ جیوں سے ناراض تھے، پھر بھی یہ انٹرویوز شائع اور نشر ہوئے۔ جنرل باجوہ صحافیوں سے ملاقاتوں کے بہت شوقین تھے، صحافی تو انہیں کئی بار ملے ہوں گے، مگر باجوہ ڈاکٹرائن لکھنے کا پہلا گناہ مجھ سے ہی سرزد ہوا۔ پہلے روز جنرل باجوہ اس تحریر سے خوش ہوئے، مگر ایک ہفتے بعد اس قدر ناراض ہوئے کہ وہ دن اور آج کا دن کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہاں دلچسپ بات ہے، موجودہ کالمز جو ہیں وہ بھی جب 3 کالمز لکھے گئے تو کوئی ریبرٹل نہیں آیا موجودہ عسکری قیادت کی جانب سے بھی، اور یہ بھی کافی دیر کے بعد آیا۔ تو سہیل وڑائے صاحب کا یہ جو انہوں نے واقعہ لکھا ہے یہ بھی مجھے زومانی لگتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا جناب کہ نواز شریف کے دورے نصف نہار پر پارٹی از اوور لکھا تو نون ناراض ہو گئی اور جھوٹا قرار دیا۔ عمران خان کی حکومت کے بارے میں لکھا یہ کمپنی نہیں چلے گی تو انصافی ناراض ہو گئے۔ واقعی اس عاجز کے بے شمار گناہ ہیں۔ ڈاکٹر قدیر خان کا فٹ پاتھ پر بیٹھ کر انٹرویو بھی میں نے ہی کیا تھا، اس کی سزا بھی واجب ہے۔ باقی رہی برسلز کی ملاقات، اس حوالے سے قرآنی آیات، معافی، فرشتے، شیطان کی گفتگو، یہ فیلڈ مارشل کی تقریر کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس کی جو مرضی تعویلیں گھڑیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میری ذاتی خواہش مصالحت اور ملکی استحکام کی ہے، حالانکہ مجھے 2.5 سال سے جو بھی معلومات حاصل ہیں اس کے مطابق مفاہمت، معافی، کسی معاہدے تک دور تک ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن کیا کوئی گناہ گار اپنی خواہش کا اظہار بھی نہ کرے؟ اس لیے منفی سوچ اور منفی ہتھ کنڈوں سے کچھ مثبت برآمد نہیں ہو سکتا۔ فرض کریں اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو کیا مجھے یہ کہنے کا اختیار بھی نہیں؟ کیا یہ فاشسٹ رویہ نہیں کہ دوسروں کو الزامات اور دھمکیوں سے ڈرایا جائے؟ اب یہ کسے کہہ رہے ہیں سہیل وڑائے صاحب؟ تردید کہاں سے آئی تھی؟ جو کڑیاں ہیں وہ آپ خود ملا لیجئے گا۔ مزید کہتے ہیں کہ دراصل ووڈا، حماد اظہر اور چند یوٹیوبرز کسی سیاسی یا صحافتی نرسری سے نہ پلے ہیں، نہ ہی سیاسی اور صحافتی اصولوں کے قائل ہیں۔ یہ سب ماضی کے عسکری فیض سکول سے طالب علم رہے ہیں اور شاید وہی دور واپس لانا چاہتے ہیں۔ میرے کالم پر ناک بون چڑھانے والے اپنا مقصد اور مفاد حاصل کرنے کے لیے من مانی تعویلیں اور مصنوعی تشریح کرتے رہے ہیں۔ جوں وقت آگے بڑھے گا ہر ایک کی اصلیت کھلتی جائے گی۔ تاریخ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو جھوٹے دعووں، جعلی سچائیوں اور نام نہاد الزامات کو اوریاں کرتی ہے۔ تاریخ کا فیصلہ صحافت کے حق میں ہی آئے گا۔ تو جناب یہ انہوں نے کالم لکھا ہے، اور کالم لکھتے ہی مسترد کر دیا گیا ہے۔ وہ صحافی جو اس سے قبل ابھی DGISPR صاحب نے تردید نہیں کی تھی تو وہ منظر عام پہ آئے تھے اور انہوں نے اس کی تردید کی تھی، تو آج ایک مرتبہ پھر وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ سہیل وڑائے صاحب جو ہیں وہ تو بڑی زومانی گفتگو کرتے ہیں، اور ایگزیکٹلی انہوں نے لکھا کہ سہیل وڑائے صاحب نے بالآخر تسلیم کر لیا ہے کہ DGISPR کی بات درست ہے اور ان کے کالم سے اخذ کی گئی تشریحات غلط تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سہیل صاحب ہمیشہ زومانی، ڈبل میننگ لکھتے ہیں، چنانچہ یہ ریالٹی چیک تو ایک دن آنا ہی تھا۔ تو اس تردید کو اور جس طرح سے وہ DGISPR صاحب کی لفاظی تھی اور انہوں نے وہ جس انداز سے، جس رویے سے سہیل وڑائے صاحب کے کالم کی تردید کی تھی، تو اس کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریالٹی چیک تھا جو سہیل وڑائے صاحب کی طرف آنا تھا۔ تو بہرحال یہ اب سارے معاملات ہیں جہاں اتنے روز کے بعد تردید آئے، اور اس کے بعد جو میزبان ہیں برسلز کے وہ ابصار عالم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سہیل وڑائے کے حق میں گواہی دیں، DGISPR کی تردید کے بعد وہ اپنا بیان تبدیل کریں، تو سہیل وڑائے صاحب کا ایسے موقع پر یہ سٹیٹمنٹ آنا یہ انہونی نہیں، غیر معمولی اس لیے ضرور ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ تردید کی ہے، جس طرح سے انہوں نے لفظوں کے ساتھ ہیر پھیر کی ہے، تو ایک انٹرسٹنگ تھا یہ معاملات۔ تو سوچا اس ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔